अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तवील इंतज़ार के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम ने बुनियादी तौर पर एक नतीजा अख़ज़ किया है कि फ़िलहाल कुछ ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिससे रियासती इदारों पर आवाम का एतमाद बहाल हो और बड़ी अक्सरियत आवाम की जो है उसको दोबारा रियासती इदारों से जोड़ा जा सके, उनका एतमाद बहाल हो। और एक ऐसे हालात में जबकि मईशत की हालत बहुत ख़राब है, गवर्नेंस की शिकायत हो रही हैं, आवाम में गम और गुस्सा है, बदउनवानी कहा जाता है उरूज पे है। फिर इमरान ख़ान, इसी कॉन्टेक्स्ट में इमरान ख़ान को अल-शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और बज़ाहिर ये लगता है कि ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को निज़ाम के मुतालबात मानने पर मजबूर करना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने आज यानी मंगल के रोज़ जो हेयरिंग थी उसमें एक अपने रिमार्क्स दिए कि अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात करना इमरान ख़ान का बुनियादी हक़ है। ये न तो बहस का मौजू है और न ही रियासत की तरफ से अता किया जाने वाला कोई एहसान। रियासत आइनी तौर पर इसके बुनियादी हुकूक़ का एहतराम करे और उनके इस्तेमाल में सहूलत फ़राहम करने की पाबंद है। लिहाजा अगर इमरान ख़ान को अपने ख़ानदान से मिलने से रोका जाता है तो रियासत सिर्फ़ इजाज़त नहीं रोक रही बल्कि ख़ुद उसके बुनियादी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। जनाब, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये तो एडवोकेट जनरल पंजाब के और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने तो बड़े शद्दमत के साथ मुखालफत की कि इमरान ख़ान का इलाज मुआलजा हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में एकदम सुप्रीम कोर्ट के ये जज कैसे जाग उठे, उन्हें एकदम इमरान ख़ान के हुकूक़ का ख़याल कैसे आ गया, क्योंकि तो 5 माह से इमरान ख़ान अमलन एक कैद तन्हाई में थे, ना वकला की मुलाकात ना फैमिली की मुलाकात। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मज़ीद आइनी तरामीम करने से पहले माहौल को बेहतर बनाना है? क्या आइनी तरामीम के लिए नून लीग और पीपीपी को डराना मकसूद है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो हम किसी भी वक्त अपने और तुम्हारे मुश्तरका दुश्मन से हाथ मिलाकर तुम्हें उसकी जगह ले जाएंगे, या फिर उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं? अब तक जितनी भी बहस हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप सोशल मीडिया देखें, कौमी मीडिया देखें और चंद दिनों से टेलीविज़न पे जिस अंदाज़ में बहस चल रही है उसका लुबे लुबाब ये है कि और मैसेजिंग जो हो रही है कि जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है जिसको हाइब्रिड कहते हैं उसको मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। बतदरीज हम 18 सूबों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पंजाब 5 सूबों में तकसीम होगा, तजवीज़ है ये 28वीं तरमीम की अगर आ गई तो 5 सूबे सिंध में बन जाएंगे, 4 खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होंगे, तो इस तरह कुल 18 सूबे हो जाएंगे 4 की बजाय। अब इस तरह सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि जो मुजव्विज़ जो कोई टेक्स्ट एक सामने आया है, जो एक मुसवदा है, उसके मुताबिक सदारती निज़ाम होगा पाकिस्तान में 28वीं तरमीम के ज़रिए और सदर का इंतखाब बराह रास्त आवाम करेंगे। इसमें कौमी असम्बली ख़त्म हो जाएगी, हमारा सेनेट बराह रास्त जो है वो कानून साजी का एक हाउस रह जाएगा। और इसमें अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, जनरल ज़ियाउल हक़ के गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए पार्लिमानी इंतखाबात या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़िली हुकूमतों के निज़ाम की कोई नई शक्ल देखने जा रहे हैं? क्योंकि अब तक जो पैगाम आया है वो ये था कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। ख़ुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये कहा कि मौजूदा निज़ाम फ़ारिग है और इसकी जगह हमें नई तब्दीलियाँ लानी होंगी। नए सूबों की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। और जो हमने निज़ाम के इस्तेहकाम की बात की है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि इस वक्त वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ज़ाना, नादरा, नेक्टा, लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो कि तमाम हमारी बैरूनी सरहदों की ज़िम्मेदार होगी,
وزارت مواصلات جہاں پہ علیم خان براجمان ہیں جو کہ بڑے قریبی اتحادی ہیں نظام کے، NHA یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اور کمیونیکیشن منسٹری بالواسطہ طور پہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور نیٹ ورک کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ وزارت بحری امور بھی پہلے ہی مسلح افواج کی مختلف شکلوں میں ان کے نگرانی میں ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ ختم کر کے اس کو ضم کر دیا گیا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں۔ محسن نقوی دنیا بھر میں متحرک ہیں، اندرونی اور بیرونی معاملات میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی جو کام وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کا ہے وہ بھی عملاً اس وقت محسن نقوی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ تمام لوگ ہیں، یہ لوگ وہ تمام ہیں جو کہ بنیادی طور پہ منتخب نہیں ہیں، ان کی کوئی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ساکھ بتدریج برباد تو میں نہیں کہوں گا، متاثر ہوئی ہے فارم 45 اور فارم 47 کی بحث کے ذریعے، جو کہ فروری 2024 کے انتخابات کے بعد شروع ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کو زور زبردستی دیوار سے لگا دیا گیا۔ اس کے مشکل حالات میں یہ اپنی بقا کی جنگ لڑتی رہی۔ مین لیڈر یعنی عمران خان جیل میں ہے۔ قانونی اور انتظامی امور سے جنگ لڑتے لڑتے اس کے کافی سارے لوگ یا تو پردہ نشین ہو گئے یا جیلوں میں ہیں، کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ایک بتدریج ایک منصوبہ ہے جسے مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے ایک ویلاگ میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا سہیل آفریدی نے جو پہلی مرتبہ ایک چیف منسٹر کو مین ٹیلی ویژن سکرینز پہ ARY پہ جیو پہ دوسرے چینلز پہ ان کا انٹرویو نشر ہوا، جب ان کے اس اعلان کے ایک دن بعد جب انہیں کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے 27 ستمبر سے مہم چلائی جائے گی، جبکہ علیمہ خان اور ان کی بہنیں پہلے ہی یہ مہم چلا رہی تھیں خیبر پختونخوا میں۔ تو لگتا یہ اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ پہلا ایک اشارہ ہے، پہلا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے سہیل آفریدی یعنی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بظاہر یہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ ہے، لیکن ایسا دراصل بڑی واضح بات ہے کہ کئی اندرونی اور بیرونی عوامل بیک وقت کار فرما ہیں۔ اندرونی عوامل کیا ہیں؟ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ لوگ خود کو بے اختیار محسوس کر رہے ہیں، غصے میں ہیں، انہیں نظام پر اعتماد نہیں ہے، ریاستی اداروں سے وہ کٹے ہوئے ہیں، اور یہ نظام عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، جس کے نتیجے میں معیشت بھی جمود کا شکار ہے۔ مسلسل قرضوں کے سہارے چل رہے ہیں، ملکی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی جمود کا شکار ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے جو ہے عوام اور سیکیورٹی فورسز کو مسلسل کچوکے لگا رہے ہیں۔ تو دنیا بھر میں جو پاکستان کا اس وقت امیج ہے وہ یہ کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جو کہ پاکستان کا مشہور ترین بیرون ملک دنیا میں جانا جانے والا شخص ہے، وہ جیل میں ہے۔ دوسری طرف دہشت گرد بلوچستان خیبر پختونخوا میں مسلسل تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدیں بند ہیں، تعلقات کشیدہ ہیں، اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ اور سرحد بند ہے۔ یہ وہ اندرونی عوامل ہیں جو کہ ظاہر ہے پریشر کا سبب بن سکتے ہیں۔ بیرونی عوامل کیا ہیں؟ امریکہ ایران جنگ کے تناظر میں نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں۔ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو احساس ہوا کہ جو امریکی اڈے ان کے لیے ایک حفاظتی چھتری سمجھے جاتے تھے وہ ان کے لیے زحمت ثابت ہوئے ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان یہ مکہ معاہدہ ہو گیا ہے، اور اسے اب مزید وسعت دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ تمام صورتحال اس پہ بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے کہ ایک مکہ معاہدہ ہوا ہے، اور جس سے لگتا ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ غالباً اس کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ امریکی افواج کو یہاں سے بتدریج نکال لیا جائے پورے خطے سے۔ اب اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس وقت چونکہ پاکستان نے جو کوششیں کی تھی مصالحت کی، اس کے نتیجے میں 60 دن کی جنگ بندی ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ MOU مفاہمتی یادداشت کی 60 دن کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن
اس کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا ایک نیا تشخص ابھر کے سامنے آیا، اور یہی وجہ ہے کہ روس سے لے کر چین تک، امریکہ، برطانیہ، ناروے، جہاں جہاں چلے جائیں پاکستانی نظام کی، موجودہ نظام کی وہ حمایت کر رہے ہیں، بڑی وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان وہ اعتماد تھا جو کہ ایران نے کیا پاکستان پر، امریکہ نے کیا، اور چین مسلسل پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ تو اب آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ بین الاقوامی بدلتی صورتحال، ایران امریکہ جنگ کے بعد نئی صف بندیاں، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مکہ معاہدہ جو ہے غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہیں، واقعی غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہیں، اور ایسے حالات میں اس نظام کے ساتھ یا اس نظام کے ساتھ تصادم بہت مشکل ہے جس کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ کیا واقعی بین الاقوامی واقعات کا دباؤ ہے، یا ملک کے اندر کی سیاسی بے اطمینانی، غم غصہ اور عوام کا ریاستی اداروں سے دور ہونا، یا پھر دونوں عوامل کی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں، مثلاً 28ویں ترمیم اور اس کے نتیجے میں صدارتی نظام حکومت۔ اور اسی لیے دو سابقہ جو بڑی جماعتیں ہوتی تھیں، پی ایم ایل این اور پی پی پی، ان کو بھی بظاہر لگتا ہے بتا دیا گیا ہے کہ نئے صوبے، صدارتی نظام اور قومی اسمبلی کے ذریعے، یعنی صدارتی نظام آ رہا ہے، نئے صوبے آ رہے ہیں، یہ ناگزیر ہیں، اور قومی اسمبلی کے ذریعے حکمرانی کے مزے اب ختم ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نئے حالات کے تحت، نئے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ملک کو موجودہ سیاسی اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے ایک نئی صف بندی انٹرنلی ضروری ہے، اس نظام کا استحکام ضروری ہے جو کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے نکالے جانے کے بعد وجود میں آیا تھا، پی ڈی ایم 2 حکومتوں کے نتیجے میں، اور جس میں بنیادی طور پہ جو بظاہر فارم 47 کے ذریعے حکمران بنے تھے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب، وزیر داخلہ محسن نقوی عملاً اس نظام کی ترجمانی کرتے ہوئے واشنگٹن، چین، ایران، دنیا بھر میں دورے کر رہے ہیں، اور پیغام رسانی کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں کیا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔